बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन के ऊपर भेजा गया तो उन्होंने अल्लाह पाक से इल्तिजा की कि है अल्लाह, जब मैं आसमानों में होता था तो आपके अर्श के नीचे बैतुल मामूर पर फरिश्तों की आवाज़ सुनकर उनका तवाफ़ देखकर दिल को सुकून मिलता था। जिस पर अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को काबतुल्लाह तमीर करने का हुक्म फरमाया, और ये बिल्कुल बैतुल मामूर के नीचे है। जैसा कि कुरान में इरशाद है कि पहला घर इंसानियत की हिदायत के लिए बक्का में बनाया गया। जब तूफ़ान नू आया तो उसकी हालत कुछ इस तरह होगी जिस तरह आप ये मिट्टी का ढेर देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में से हर चीज़ मिट गई थी। फिर उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और निशानदेही की कि कहाँ पर बैतुल्लाह मौजूद था। वो इंशाल्लाह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये चकोर शक्ल थी। यहाँ पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो बुनियादें थी वो ज़ाहिर हो गई। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया तो उस तरह का नक्शा ये था, बल्कि इसका कोई दरवाज़ा नहीं था, दोनों तरफ से ये ओपन था और इसका कोई छत नहीं था। और इसकी दो दरवाज़े जो है, दो साइड की दीवारें वो बड़ी थीं और दो साइड की दीवारें जो है वो छोटी थी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। लेकिन जब करते करते ये काबतुल्लाह के मुतवल्ली कुरैश मक्का बने तो एक बार तूफ़ान आया। तूफ़ान की वजह से हतीम वाला एरिया जो अभी एक नीम दायरे की शक्ल में मौजूद है, ये साइड गिर गई। इस पर कुरैश मक्का ने यह डिसाइड किया कि यहाँ पर जो भी कमाई लगाई जाएगी वो हलाल की लगाई जाएगी, और इस वजह से उनके पास पैसे कम रह गए और उन्होंने वो जगह छोड़ दी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक छोटी सी दीवार बना दी गई जो आज तक मौजूद है, जिसको हतीम कहा जाता है। और ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हजर असवद को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है। जब हजर असवद को नस्ब करने की बारी आई तो सब कबाइल जो है वो आपस में लड़ना शुरू हो गए कि ये फजीलत हम लेना चाहते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और उन्होंने मशवरा दिया कि चादर के अंदर हजर अस्वद को नस्ब चादर के अंदर डालें और सारे कबाइल इसके कोनों को पकड़ लें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ कर ख़ुद अपने हाथों से हजर अस्वद को नस्ब कर दिया। हजर अस्वद वो पत्थर है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में से आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये दूध की तरह सफ़ेद था, फिर बनी आदम के गुनाहों की वजह से इसका रंग काला हो गया। हिस्ट्री से पता चलता है कि हजर अस्वद काफ़ी बार चोरी भी हुआ, जिनमें 2 बार का जिक्र मौजूद है। अभी हजर अस्वद के टुकड़े टुकड़े मौजूद हैं, जो कि 8 पीस यहाँ पर मक्का में मौजूद हैं और 6 पीस तुर्की में मौजूद हैं। क्योंकि जब ये चोरी हुआ था तो इसको बाद में नुकसान पहुंचा। पहले ये एक ही पत्थर था, जब वापस हुआ तो इसके टुकड़े हुए हुए थे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इसको एक सिल्वर के फ्रेम में नस्ब करके लगाया गया है ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये 8 टुकड़े अभी मक्का में हजर अस्वद का जो सिल्वर का बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर लगे हुए हैं, और 6 टुकड़े तुर्की में मौजूद हैं, जिनमें से एक मस्जिद में 3 टुकड़े लगे हुए हैं और 3 और मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। इसके बाद नंबर आता है दरवाज़े का। काबातुल्लाह का दरवाज़ा ज़मीन से काफ़ी ऊंचा है और ये खालस सोने से बना गया है। इस वक्त जो आप सामने तस्वीर में देख रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया था तो उसका दरवाजे नहीं थे, बल्कि 2 दरीचे थे। एक रास्ते से लोग आते थे और दूसरे रास्ते से निकल जाया करते थे। फिर जब कुरैश ने इसको दरवाज़ा लगाया, और इसकी एक वजह यह भी थी क्योंकि जब बारिशें ज़्यादा होती थीं तो ये पानी काबातुल्लाह में दाखिल हो जाता था, और कुरैश की यह भी मर्ज़ी थी कि जिसको वो इजाज़त दे वो काबातुल्लाह के अंदर जा सकता है। अभी भी जो शाही ख़ानदान के जो मेहमान आते हैं या कोई ख़ास बड़ा किसी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म आता है तो उसके लिए काबातुल्लाह के दरवाज़े खोले जाते हैं। इसके मकसद के लिए एक ख़ास किस्म की सीढ़ी है जिसका वज़न तकरीबन 6.5 टन है, वो लगाई जाती है और काबातुल्लाह के अंदर दाखिल हुआ जाता है। काबातुल्लाह का यह मौजूदा दरवाज़ा किंग खालिद के दौर में बनाया गया, जो कि खालिस सोने से बनाया गया। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की आयात लिखी गई हैं और अल्लाह के नाम यहाँ पर कुनिंदा किए गए हैं। और इसके ऊपर ये जो ख़ास आयत है कि कह दो ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है वो गम न करें, बेशक अल्लाह पाक की रहमत बहुत वसी है। और इस तरह के और बहुत हवाले आपको मिलते हैं, जैसा कि ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं।
یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے اوپر نصب ہیں۔ اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے مزاب رحمت، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا تو اس وقت چھت تھا ہی نہیں، لیکن جب قریش مکہ نے اس کا چھت ڈالا تو اس کے بعد پرنالے کی ضرورت پڑی، جس کو عربی میں مزاب کہتے ہیں۔ یہ خالص سونے سے بنایا گیا ہے۔ یہ جب کعبۃ اللہ کے اوپر بارش ہوتی ہے یا صفائی کا جو پانی ہوتا ہے اس کو نیچے لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے حاصل ہونے والا پانی حتیم والی سائڈ کے اوپر گرتا ہے، اور اس کے اوپر بھی اللہ کے نام اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کنندہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں 4، اس کو بولتے ہیں شادروان۔ یہ وہ ماربل کے پیس ہیں جو غلاف کعبہ کو پکڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کو ایسے سلوپ میں بنایا جاتا ہے تاکہ حجاج کرام زائرین کے پاؤں کے اوپر نہ لگیں۔ اس کے اوپر مختلف قسم کے زاویے لگائے جاتے ہیں جو کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ غلاف 1 سال کے بعد تبدیل کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی مضبوطی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اینگل مضبوطی سے لگائے جا سکیں۔ یہ شادروان اس کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈائیگرام میں دیکھیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں کچھ اس طرح ہیں اور قریش کی بنیادیں کچھ اس طرح ہیں، کیونکہ قریش کے پاس فنڈ کی کمی ہو گئی تھی تو انہوں نے وہ حصہ چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی حتیم والی سائڈ کے اوپر جہاں پر آپ یہ لکڑی کے کچھ بنے ہوئے تنے دکھائی دے رہے ہیں، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کے لیے ایک چھپرا سا بنایا ہوا تھا، اور وہیں پر وہ قیام کیا کرتے تھے۔ حتیم بنیادی طور کے اوپر کعبۃ اللہ کا حصہ ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس نے گویا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ کعبۃ اللہ میں جا کر نماز ادا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو حتیم میں لے گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر نماز پڑھنا گویا کہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کے پاس پیسوں کی کمی نہ ہوتی تو وہ اس کو تعمیر کرتے۔ تو یہ حتیم جو ہے یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہی ہے، اس وجہ سے اس کے باہر سے ہی طواف کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو کراس کر کے طواف کرتا ہے تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ اور مختلف کتب میں یہ بھی تاریخی حوالے ملتے ہیں کہ یہاں پر ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور مائی ہاجرہ کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تاریخی حوالے ہیں، اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ملتزم کا۔ ملتزم حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے درمیان جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہاں پر لپٹ کر دعا مانگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ یہ ملتزم بہت خاص جگہ ہے، یہاں پر دعائیں بہت ہی جلدی قبول کی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہاں پر آتے اور سینہ لگا کر یہاں پر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے مقام ابراہیم کا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے تو اللہ پاک نے ان کے لیے ایک پتھر جنت میں سے بھیجا۔ اس پتھر کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جہاں پر بھی پتھر لگانا چاہتے یہ ہوا میں معلق ہو جاتا، جیسا کہ قرآن میں بھی یہ موجود ہے، آپ یہ اسکرین کے اوپر ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو نقش کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اور یہیں پر جب آپ کا طواف ختم ہوتا ہے تو مقام ابراہیم کا آپ کو 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ مقام ابراہیم والے پتھر پہلے کعبۃ اللہ کے دروازے کی رائٹ سائڈ کے اوپر موجود تھے، لیکن بعد میں صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یہاں پر طواف کرنے والوں کے لیے مشکل بن جاتی ہے اور یہاں پر لوگوں کا رش بن جاتا ہے تو انہوں نے کعبۃ اللہ سے تھوڑا سا ہٹا کر اس کو نصب کر دیا۔ اب بھی جب بھی آپ کو یہاں پر موقع ملے طواف کرنے کے بعد آپ بیک سائڈ کے اوپر جا کر جہاں پہ آسانی سے آپ کو موقع ملے وہاں پر نفل ادا کر سکتے ہیں۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں جو کہ کعبۃ اللہ میں موجود ہیں۔ اس کی صفائی وغیرہ کا بھی انتظام خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد بیریکیشن لگا دی جاتی ہے اور اس کی چابی کے ذریعے جو کہ بنی شیبہ خاندان کے پاس موجود ہوتی ہے کھول کر اس کی صفائی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے کعبۃ اللہ کے کونوں کا۔ تو جیسا کہ پہلے میں بتایا کہ ایک حجر اسود کا کونا ہے، دوسرا رکن یمانی کا کونا ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا جو کونا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے موجود ہے۔ جیسا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں 1 اور 3 جو دیواریں ہیں یہ وہیں پر موجود ہیں، 2 اور 4 دیواریں جو ہیں وہ قریش نے اس کو آگے کر دیا تھا۔ اس وجہ سے یہ جو 1 اور 3 دیوار ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر قائم کی گئی ہیں۔
اور ان کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تو یہ دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حجر اسود سے ہمارا طواف شروع ہوتا ہے اور حجر اسود کے اوپر ہی طواف ختم ہوتا ہے۔ اور دوسرا کونا ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی یہ وہ کونا ہے جو یمن ملک کی طرف موجود ہے، اور کچھ روایات کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی کی ولادت کے وقت جب ان کی والدہ محترمہ کعبۃ اللہ کے پاس آئیں تو یہیں سے ان کو رستہ دیا گیا اور وہ کعبۃ اللہ کے اندر چلی گئیں۔ میری معلومات کے مطابق یہ معلومات ہے، آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آتے تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار دعا پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جو کعبۃ اللہ کا کونا آتا ہے اس کا نام ہے شامی کونا۔ یہ ملک شام کی طرف موجود ہے، اس وجہ سے اس کو شامی کونا کہتے ہیں۔ اور یہ جو سامنے آپ کو آخری کونا نظر آ رہا ہے یہ عراقی کونا، کیونکہ عراق اس کی طرف ہے۔ اس طرح کعبۃ اللہ کے 4 کونے پورے ہوتے ہیں، یعنی رکن یمانی، رکن حجر اسود، رکن شامی، رکن عراقی۔ شروع میں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی تو اس کے اوپر کوئی غلاف نہیں ہوا کرتا تھا، پھر روایات کے ساتھ ساتھ وقت کے چینج ہوتا گیا اور اس کے اوپر غلاف ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ اور پہلے یہ غلاف مصر سے بن کر آیا کرتا تھا جو کہ ایک پراپر پروٹوکول کے ساتھ آتا تھا۔ اس کے بعد سعودی حکومت جب آئی تو انہوں نے اس کے لیے ایک فیکٹری بنائی جس کو کسوہ فیکٹری کہا جاتا ہے، اور حج کے دنوں میں اس کو اوپر کر دیا جاتا ہے کیونکہ حجاج کرام اپنے ساتھ کینچیاں اور مختلف قسم کے بلیڈ لے کے آتے ہیں جو کہ غلاف کعبہ کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی سعودی حکومت نے اقدام کیا ہے کہ اس کو اوپر کر کے اس کے اوپر وائٹ کلر کا کپڑا کر دیتے ہیں، تاکہ ایک تو نشاندہی ہو جاتی ہے کہ حج کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے، اور دوسرا کعبۃ اللہ کے کسوہ کو محفوظ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ ہر سال پہلے تو ذی الحج کے مہینے میں چینج کیا جاتا تھا، ابھی یکم محرم کو چینج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حجر اسود کی جو نیچے آپ لائن دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ مختلف فلور کے اوپر بھی گرین لائٹ لگائی گئی ہے، کیونکہ رش ہونے کی وجہ سے یا مینٹیننس کام ہونے کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ حجر اسود کہاں پر واقع ہے، کیونکہ ہمارا طواف حجر اسود سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ایک لائن کھینچی گئی ہے اور پلس لائٹس لگائی گئی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ حجر اسود کے سامنے ہیں، اور وہاں سے حجر اسود کا استلام کر کے یا بوسہ لے کر آپ طواف کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ وہاں پر سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں جو انگلش، عربی اور اردو میں آپ کو سہولت فراہم کرتے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کر استلام کر کے آپ اپنا طواف شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو میری سٹون بولتے ہیں اور اس کو مسلح جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رنگ برنگی پتھر وہ ہیں جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات کار بتائے اور نماز پڑھنے کا طریقہ کار بتایا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن تعلیم دی گئی، اور یہیں پر جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کیا کرتے تھے۔ اور شروع کے دنوں میں جب رش نہیں ہوا کرتا تو امام کعبہ یہاں پر ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ کووڈ کے بعد ابھی رکن یمانی اور حجر اسود کے بالکل سیدھ میں برآمدے کے اندر ابھی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اور یہ جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، کچھ ہسٹورین کے مطابق یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مقام ابراہیم کو پہلے نصب کیا گیا تھا، اور بعد میں اس کو پیچھے کر دیا گیا تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے پریشانی نہ بنے۔ اور یہ جو آپ سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کعبۃ اللہ کی پہلی صف میں کھڑے ہیں، اور یہیں سے پہلی صف سٹارٹ ہوتی ہے اور امام کعبہ اس سے آگے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ابھی کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ کووڈ کے بعد یہ سارے حالات چینج ہو گئے تو وہ دوسری طرف ان کا مسئلہ شفٹ کر دیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔